सर, अपना नाम बता दें और इस साल जो गुज़श्ता 2024 के कितने अमवात हुए हैं और अब तक किसी को कंपनसेट किया है हुकूमत की जानिब से, जो लोग शहीद ही हैं, ये जो अपने बच्चों के लिए काम करते हैं और वो वहाँ पे शहीद हो जाते हैं सर। शुक्रिया। पीर मोहम्मद काकड़, जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन बलूचिस्तान रीजन का। और जैसा आपका सवाल था कि माइंस के हादसात, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा माइंस के हादसात जो है वो बलूचिस्तान में होते हैं। और हमारे यहाँ जो तकरीबन 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर माइनिंग होती है, हुसन कोयटा है, मच बोलान है, लोरलाई है, अरनाई डिस्ट्रिक्ट, और सबसे फिर रिच डिस्ट्रिक्ट जो है माइंस के हवाले से वो दुकी है। और बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा वाक़यात भी दुकी ही में हुए हैं, और बिलखसूस 2024 में। और ये हादसात सिर्फ माइंस के वो हादसात नहीं है जो एक्सीडेंट से हुए हैं, बल्कि यहाँ दुकी में खुसन अगवा बर तावान भी हुआ, और लोगों को मारा भी गया, और दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए हैं। और बिलखसूस हम 2024 में ये बार बार कहते रहे कि माइंस के वर्कर जो है वो अब सिर्फ इस वजह से नहीं डरते हैं, या उनके साथ ये जुल्म नहीं कि वो माइंस के अंदर जा कर के मरते हैं हादसात की शक्ल में, बल्कि अब वो माइंस से बाहर जब आते हैं वो ज़्यादा डरते हैं कि कहीं हमें अगवा ना किया जाए और कहीं हमें टारगेट किलिंग का शिकार ना किया जाए। तो ये तमाम सूरत थी। अगर आप फिगर की बात करें तो माइंस डिपार्टमेंट जो है वो हादसात के हवाले से जो है वो सिर्फ वो हादसात जो सेफ्टी एंड हेल्थ के हवाले से हो, या कोई गैसेस के हवाले से हो, या माइंस बैठ जाए, या मिट्टी का तोदा गिर जाए है, या कोई ट्राली से हो जाए, या इस तरह के वाक़यात जो है काम के दौरान, वो सिर्फ उसको गिनते हैं। उनके हिसाब से कोई 80-90 लोग जो है 2024 में फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं। लेकिन हमारी जो फेडरेशन का डेटा है, पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन का, वो हमसे ज़्यादा कहते हैं। हम कहते हैं कि कोई 140 से ज़्यादा लोग जो है 2024 में वफ़ात पाए हैं, और उसमें वो लोग भी है जो टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं, और उसमें वो लोग भी है जो रजिस्टर वर्कर नहीं है, या बिलखसूस वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ वर्कर हैं, चाहे वो मच में हो, पर्शियन वर्कर, अफ़गान वर्कर्स, या अफ़गान वर्कर्स जो पश्तो बोलने वाले हैं वो दुकी में हो। तो हम टोटल डेटा लेते हैं वो 140 से ज़्यादा हैं, और तकरीबन कोई 250 से ज़्यादा वर्कर जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, और इस तरह के ज़ख्मी के फिर वो काम करने के काबिल नहीं रहे। तो ये चीज़ें हैं। सर, संजावी जो वाक़या है रिसेंटली अभी ये पेश आया, मगर कानून पुराना होने की वजह से सख्त इकदाम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से जो खान के मालिकान हैं वो इस वाक़ये को संजीदा भी नहीं लेते। और क्या उस टाइम तमाम जो PDMA हो गया बाकी मौके पे पहुँचे थे या नहीं सर? अब जो ये वाक़या हुआ ये संजीदी में हुआ है। ये कोयटा से कोई 40 किलोमीटर के दूरी पर है, और फिर पहाड़ी एरिया है संजीदी। और ये जो माइंस था वो UMC का था, यूनाइटेड माइंस। ये बहुत पुरानी कंपनी है, और ये बलूचिस्तान के अच्छी कंपनियों में शुमार होता है। और हमेशा में हमारी डिमांड भी है कि ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म होने चाहिए, और जो बड़ी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट खुद इसको चलाए। लेकिन बदकिस्मती से ये एक वाक़या इनका 3 जून 2024 को भी हुआ, जिसमें 11 वर्कर जो है वो शहीद हुए। और अब ये रिसेंटली ये वाक़या जो है 9 तारीख का, 9 जनवरी 2025 का, जिसमें 12 वर्कर जो है वो उनकी शहादतें हुई। और इसमें ज़ाहिर बात है रेस्क्यू ने भी अपना काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं दाद देता हूँ वो माइंस के अपने वर्कर्स जो है वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। और मैं हमेशा एक माइन डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से ये भी डिमांड रखता हूँ कि हर इदारे में सज़ा और जज़ा होना चाहिए, सिर्फ सज़ाएँ नहीं। जो अच्छा काम करे उसको आप जज़ा भी दो, उसको कोई कंपनसेट भी कर ले कि यार इन वर्कर ऐसे थे जो उन्होंने वो तकरीबन कोई 48 घंटे मुसलसल काम किया है, तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें रेस्क्यू वालों ने काम किया, PDMA ने बिल्कुल किया। PDMA में इस हद तक किया, माइंस में PDMA का वैसे उसूल कोई काम होता नहीं है। PDMA ने वो उस रात को जब ये वाक़या होता है, कोई 6 बजे शाम को ये वाक़या होता है, और रात 3 बजे PDMA के 2 एक्सीलेटर जो है वो आए, और सिर्फ जो माइंस बैठ गई थी धमाके से, जो पूरा एक मिट्टी का तोता गिर गया था जिसका मुंह बंद हो गया था, उसको सिर्फ खोलने के लिए या उस मिट्टी को हटाने के लिए PDMA के एक्सीलेटर्स जो है उन्होंने ये काम किया। बाकी माइंस के अंदर जो है ना PDMA का रोल बन सकता है ना वो जा सकते हैं। वहाँ की माइंस की अपनी टीम, उनकी रेस्क्यू की टीम, माइंस इंस्पेक्टर्स,
اور بالخصوص پھر مائنز کے اپنے ورکرز جو ہے اور کمپنی کے اپنے ورکرز جو ہے وہ انہوں نے بڑا ہمت کیا ہے اور تمام 12 کے 12 ڈیڈ باڈیز کو انہوں نے باہر نکالا۔ سر یہ جو بندے شہید ہوئے حکومت کی جانب سے ان کو کوئی معاوضہ دیا گیا ہے یا پہلے بھی دیا گیا ہے کسی کو؟ یہ بھی اس ایک سوال سے نہیں، ابھی تک گورنمنٹ نے اس بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، ورنہ پچھلے دنوں جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ بھی بلائی تھی، اس میں مائنز ڈپارٹمنٹ بھی موجود تھا اور مائنز اونر کو بھی۔ ایک تو آپ کی توسط سے میں اس میٹنگ کو کنڈم کرتا ہوں اور اس کے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے حکمرانوں نے اس طرح کی میٹنگ بلائی ہے بند کمروں میں، وہ ہمیشہ مائنز ڈپارٹمنٹ کو بلاتے ہیں اور زیادہ پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مائنز مالکان آ جائے۔ بھئی جب مائنز مالکان کی بات ہوگی، مائنز ڈپارٹمنٹ کی بات ہوگی، یہ سارے اچھے والی باتیں ہوں گی۔ جب تک آپ مائنز کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ورکرز ہیں ان کے نمائندے نہیں ہوں گے، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، صوبائی جو ہمارے حکمران ہیں ان سے، ہمارے چیف سیکرٹری سے ریکویسٹ ہے، اور ہم بار لکھ بھی چکے ہیں کہ بھئی آپ نے جو بھی میٹنگ کرنی ہے آپ سفریکی بنیادوں پر کریں۔ جب تک سفریکی بنیاد پر نہیں ہوں گی، ورکرز کی آواز اس میں نہیں ہوگی، وہ چیزیں حل نہیں ہوں گی۔ بدقسمتی سے اس واقعے پر بھی گورنمنٹ نے کوئی کمپنسیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور کمپنسیشن وہی جو قانون میں ہے، کمپنسیشن ایکٹ میں ہے، وہ ان کو ملے گا۔ 6 لاکھ کمپنی والے دیں گے اور 8 لاکھ روپے وہ ڈیتھ گرانٹ وہ اس کو ملے گا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمپنسیشن نہیں۔ پچھلے سال بھی جو کمپنسیشن کی بات ہوئی تو حسن دکی کے حوالے سے وہاں پر انہوں نے جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے تھے، جو 22 ورکرز تھے، ان کو انہوں نے کمپنسیشن دیا۔ لیکن ہم آج اس آپ کے چینل کے توسط سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں حکمرانوں کو کہ جو دہشت گردی کے واقعات میں ورکر شہید ہو جاتا ہے اس کو اسلامی قانون دیت کے حساب سے جو ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں، کیونکہ گورنمنٹوں کو ایک ساتھ مقابلہ بھی ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا میں جو وہ مائنز ویلفیئر آرگنائزیشن ہے وہ 12 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ ان کمپنسیشن اور ڈیتھ گرانٹ سے ہٹ کر کے مائنز ویلفیئر جو 12 لاکھ روپے اس طرح کے واقعات میں ایک شہید کے خاندان کو دیتے ہیں، لیکن بلوچستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں۔ ہم گورنمنٹ آف بلوچستان سے، مائنز ڈپارٹمنٹ سے، سیکرٹری مائنز سے، چیف سیکرٹری سے، وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی قانون لاگو کیا جائے جیسے خیبر پختونخوا میں ہوا، اور جہاں پر مائنز لیبر ویلفیئر جو ہے، جو مختلف ٹیکسز کی مد میں پیسے بھی وصول کر رہے ہیں، وہ جو ہے ان کو بھی کمپنسیشن ادا کریں۔ سر یہاں پہ ہمیشہ کارکنوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اکوپمنٹ نہیں ہوتا ہے، مطلب گیس سے وہ کیسا بچا جائے، باقی سامان ہو، ہیلمٹ ہو، باقی چیزیں ہو، کیا ایسا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اور اگر انسپیکٹر کوئی ان کو الاؤ کرتا ہے ان کے باوجود، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے سر؟ ایک تو ہم ہمیشہ گورنمنٹ سے ہماری یہ ڈیمانڈ بھی رہی ہے اور ہم گلا بھی کرتے ہیں کہ جو بھی انکوائری ہوتی ہے وہ پبلک نہیں ہوتی۔ مثال 3 جون 2024 کا جو واقعہ UMC میں ہوا، 11 افراد جس میں شہید ہوئے، وہ اس کی انکوائری پبلک کے سامنے نہیں آئی، نہ ہم لیبر نمائندوں کے سامنے آئی، نہ ورکرز کے سامنے آئی، نہ میڈیا کے سامنے، کہ بھئی کس کا قصور تھا، کیوں ہوا، اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا لاعمل ہوگا، تو یہ نہیں ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ جب بھی انکوائری ہوتی ہے، اور یہ ہماری مائنز ایکٹ 1923 میں بھی ہے، اس میں ہم ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ورکر کا نمائندہ اس انکوائری میں لازمی ہونا چاہیے تاکہ اس کی تجویزیں بھی آ سکے اور اس کے سوالات بھی اس میں آ سکے کہ یہ حادثات ہوئے کیوں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی، اس پر عمل درآمد اس قانون پر بھی نہیں ہو رہا۔ رہ گئی جو سیفٹی ایکوپمنٹ کے حوالے سے، یہ چھوٹی کمپنیوں میں بالکل نہیں ہے۔ آپ پورا ارنائی اٹھائیں، آپ پورا دکی اٹھائیں، اور بالخصوص لورلائی سائڈ اٹھائیں جہاں پر مائننگ ہوتی ہے، وہاں پر ایکوپمنٹ نہ ہونے کے بعد، بلکہ بالخصوص کوئٹہ کے جو مائننگ ہے یہاں پر بھی بڑی کمپنیوں کے علاوہ 2-4 جو بڑی کمپنیاں ہیں اس میں بھی بڑی محدود ہو چکی ہیں، اور اسی طرح یہ مچ اٹھائیں، وہاں پر بھی جو ہے ایکوپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ بھئی مائنز اونر سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی، آج کل تو ہے بلوچستان یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب نے اس طرح کا ایلیمنٹ بھی انہوں نے بنایا تھا کہ جو اس طرح کے گیسز کے متعلق جو ہے وہ پہلے سے وہ ڈیٹیکٹ کر لے کہ بھئی گیسز ہے یا نہیں ہے، لیکن اب اس کو خریدنا، اس کو پروموٹ کرنا، مائنز اونر کو دینا، دکھانا، اس پر چیزیں ہونی چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب واقعہ ہو جاتے ہیں ہم سارے سب جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں،
اس کے بعد پھر جیسے ہی واقعہ ٹھنڈا ہوتا ہے آفتہ گزرنے کے بعد پھر سارے خاموش ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ جس طرح کی انکوائریاں وہ پبلش ہونی چاہیے, وہ عام ورکر تک رسائی ہونی چاہیے, میڈیا کے سامنے آنا چاہیے, اور اس کی روک تھام ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ قصوروار جو ہے یہ لازمی ہے کہ قصوروار کون تھا. آیا یہ ورکر کی طرف سے غفلت کی گئی, آیا مائنس ڈپارٹمنٹ کی غفلت تھی, آیا وہ کمپنی کی غفلت تھی؟ جب تک ہم اس کا تعین نہیں کریں گے یہ حادثات جو ہے یہ رکیں گے نہیں اور بڑھتے ہی جائیں گے. سر کان میں جو کارکن کام کرتے ہیں آپ ان کی سیکورٹی سے مطمئن ہو کہ حکومت نے وہ سیکورٹی دی؟ کیونکہ مختلف واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ ان کو شہید بھی کیا گیا ہے, ان کو دھمکیاں دی بھی گئی ہے, بھتے کی بھی دھمکیاں دی جاتی ہے, تو آپ مطمئن ہو ان کی سیکورٹی سے؟ سیکورٹی کے مدد سے اگر ہم بات کریں, سیکورٹی تو نہ ہونے کے برابر ہے, اور بدقسمی سے شہروں میں سیکورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اغوا کنندہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, اس طرح کے گروہ ہیں جو مزدوروں کو اٹھال لیتے ہیں, اصل میں ہماری ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہوتی ہے بار بار کہ بھئی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیکیداران کے ساتھ ہے, امپلائر کے ساتھ ہے. غریب ورکر صرف ایک بیلچہ لے کر آتا ہے اور 6000 فٹ نیچے جا کر کے وہ اپنے بچوں کا روزی ڈھونڈنے کے لیے 6000 فٹ کے اندر وہ کام کرتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اسے زندہ نکلوں گا بھی نہیں یا نہیں. تو وہ تو بری صورتحال ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے ایک چیز آپ کے چینل سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے ورکرز کی رجسٹریشن نہیں ہے. تعداد کے لحاظ سے بھی ہماری تعداد, ای او بی آئی کی تعداد, مائنس ڈپارٹمنٹ کی تعداد بڑی عجیب سی ہے. مثلا ای او بی آئی جو ادارہ ہے, امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ, جو ورکرز کو رجسٹریشن کرنے کا جس کا یہ ادارہ ہے, جس کی ڈیوٹی ہے, وہاں پر مائنس ورکر جو ہے وہ صرف 8 سے 9 ہزار ورکر رجسٹر ہے. اور جب ہم مائنس ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 35 سے 38 ہزار ورکر پورے بلوچستان میں کول مائنز میں رجسٹر ہے. اور جب ہم اپنا ڈیٹا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے, چاہے وہ سرفیس پہ ہو چاہے انڈر گراؤنڈ ہو. تو یہ ایک بڑا عجیب سا ڈیٹا ہے, اس کو یکجا ہونا چاہیے. اس پر بھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی سیفر کی بنیاد پر ورکر کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. مثال جب بھی ہوا ہے, جو 12 بندے تھے, ابھی جو یہ یو ایم سی کا واقعہ ہوا ہے, اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ورکر جو ہے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی. اب دکی میں جو واقعہ ہوا, ایک بندہ بھی ای او بی آئی میں رجسٹر نہیں تھا. ابھی ریسنٹلی 10 تاریخ کو واقعہ ہوا ہے, دکی میں ایک بندہ فوت ہوا ہے, وہ ای او بی آئی میں رجسٹر نہیں. کوسٹ کا واقعہ ہوا ہے, 6 بندے اندر پھنس گئے تھے, 2 کی شہادتیں ہوئی, 4 زندہ نکلے, ان کا ڈیٹا نہیں, وہ ای او بی آئی میں رجسٹر نہیں. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ای او بی آئی میں لازمی اس کی رجسٹریشن ہو, اور یہ سیفری کی بنیاد پر ہو, چونکہ مالک جو ہے وہ ہمیشہ اس کو کوشش کرتے ہیں, اگر اس کے ساتھ 100 بندے کام کر رہے ہیں وہ 10 بندوں کو ڈیٹا دیتا ہے. ٹھیکیدار کے پاس اگر 20 ہیں تو وہ 2 بندوں کو دیتے ہیں. تو اس پر بھی مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکر رجسٹر ہو, تب بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. شکریہ. بہت شکریہ.